अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। अव्वल एलिमेंट्री लेवल चल रहा है। आज सबक नंबर 10। इसमें हम पढ़ेंगे फेल मुजारे। इससे पहले हमने फेल माजी पढ़ा है, अभी फेल मुजारे पढ़ेंगे। और फेल माजी के साथ जमीर का इस्तेमाल, फेल मुजारे के साथ जमीर का इस्तेमाल। जब फेल मुजारे मुकम्मल हो जाएगा तो फिर हम इनके साथ जमीर मुत्तसिल का इस्तेमाल भी पढ़ेंगे। तो दोनों के साथ, क्योंकि तरीकाकार एक है, इसलिए माजी के साथ नहीं पढ़ा। जब मुजारे मुकम्मल होगा तो हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जी, इम्परफेक्ट टेंस यानी वो फेल जो अभी तक नहीं हुआ, अब हो रहा है या आइंदा होगा। तो हमारे पास फेल माजी की पहले सबक का यादा कर लेते हैं। माजी के अंदर कम से कम 3 हरफ होंगे, और जैसे फ़ाअला, फ़ाइल, लाम। और अगर इसके अलावा कोई भी फेल है तो उसको हम 3 नाम देते हैं। सबसे पहला जो हरफ होगा, जैसे ज़ौरबा है तो इसमें पहले हरफ को फ़ा कलमा, दूसरों को आइन कलमा और तीसरों को लाम कलमा। ये नाम हमने कहाँ से लिए? ये यहाँ से फ़ा आइन लाम से लिए है। फ़ाअला फेल, कोई भी काम जो किया जाता है उसके अंदर एक्शन पाया जाता है, करना पाया जाता है, और वो माना इसमें मौजूद है, और इसका माना तकरीबन हर फेल में होता है। तो इसीलिए इसके अंदर जो 3 हरफ है, फा आइन लाम, यही इन तमाम अफ़ाल के हर हरफ का नाम भी इस तरीके से रख लिया। सबसे पहले नून है तो इसको हम फा कलमा कहेंगे, बाद में स्वाद है इसको आइन कलमा कहेंगे, और रा है तो इसको हम कहेंगे ला कर। इसी तरह बाकी भी। तो टोटल 6 अबवाब है। पहला बाब दरबा यदरिबु, दूसरा नसरा यंसुरु, तीसरा समिया यस्माउ। ये पहले 3 बाब है, दरबा, नसरा, समिया। चौथा बाब फतह यफ्तहु, और पांचवा हासिबा यहसिबु, और छठा कारुमा यकरुमु। इनमें से 4 पहले बाब वो कसरत से इस्तेमाल होते हैं, इन्हीं को हम बार बार पढ़ेंगे। फेल माजी की किरदार जो हम पहले पढ़ चुके थे, उसकी फ़अला, फ़अला, फ़अलु, फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलतु, फ़अलना, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, फ़अलती, फ़अलतुमा, फ़अलतुन्ना, फ़अलतु, फ़अलना। मुखातिब के सिगे बिल्कुल आसान है, क्योंकि इनमें तो जो सब्जेक्टिव के फाइल के लिए जो अलामात इस्तेमाल होती हैं वो हम मुखातिब की ज़मीर में पढ़ चुके हैं। अंता, अंतुमा, अंतुम से ता तुमा तुम ले लिया, और अंति, अंतुमा, अंतुन्ना से ती तुमा तुन्ना ले लिया। बाकी अलिफ, वाव और नून ये भी जमायर से लिया है। और अलिफ और वाव जो है, ये दूसरे सबक में हमने तस्नीह और जमा बनाने का कायदा पढ़े था, अलिफ नून और वाव नून। तो नून को हज़फ कर दिया, अलिफ तस्नीह के लिए और वाव जमा मुज़क्कर के लिए। और नून चाहे बगैर शद के हो चाहे शद के साथ हो, ये जमा मुअन्नस के अलावा। फ़ाइल तो फ़ाइलना। अब आ जाते हैं हम फेल मुजारे की तरफ। नया सबक हमारा फेल मुजारे है। उसकी तारीफ की है कि प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस, यानी वो फेल जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या आइंदा होगा। गोया के फेल मुजारे के अंदर फेल हाल और मुस्तकबिल दोनों जमाने मौजूद हैं। दोनों जमाने इसमें मौजूद है। जी, फेल मुजारे फेल माजी फ़ाला से बनता है, यानी ये फ़ाला को बतौर की को हमने एग्जाम्पल के रखा है। तो अब मुजारे भी हम यफ़ालो बनाएंगे या यफ़ाइलो बनाएंगे, लेकिन वो फ़ाला से यानी माजी से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए कहते हैं कि मुजारे की कुछ अलामात है। मुजारे की अलामत यानी फेल मुजारे जो आज पढ़ रहे हैं, इसकी कुछ खास अलामात है। वो कौन सी अलामत है? कहते हैं उनको कहते हैं उरूफ अतैन। रूफ़ेतैन ये उनका मजमूए का नाम है ये 4 हरफ, हमजा, ता, या, नून। हमजा, ता, या, नून, ये 4 हरफ हैं जो अलामत मुजारे कहलाते हैं। ये मुजारे के साइन है कि जब भी फेल से पहले, बिल्कुल फेल के शुरू, जैसे ये फ़ाला है, हमने माजी पढ़ी है, या कोई भी माजी का सीगा, उसके शुरू में इन 4 हरफों में से कोई हरफ लगा दिया जाए तो समझ लीजिएगा, या आ जाए तो समझ लीजिएगा कि वो मुजारे होगा। माजी तो हम पढ़ चुके हैं, वहां फा आइन लाम इन 3 उरूफ से पहले कोई चीज भी नहीं है। फा आइन लाम इन 3 से पहले उरूफ तैन से कोई चीज भी नहीं है। लेकिन यहाँ जब इनसे पहले ये तीनों चारों उरूफ में से कोई हरफ आ जाए तो समझ लेना ये फेल मुजारे है। और आखिर में फाइल की अलामत, फाइल की अलामत क्या होगी? अलिफ नून होगी या वाव नून होगी,
اور مونس کے لیے وہی والی نون جو مونس کی ہے وہ ہوگی. تو یہ طریقہ کار ہے فعل مضارع بنانے کا طریقہ. ایک دم پھر سمجھیے گا. آگے پھر ڈیٹیل سے آ رہے ہیں. شروع میں حروف عطین آئیں گے، الف تا یا نون، ان چاروں حروف میں سے کوئی حرف ہوگا، اور آخر میں یا تو الف نون ہوگا یا واو نون ہوگا یا جمع مؤنث کی نون. اب چلتے ہیں اس کی بنانے کی بناوٹ کی طرف. فعل مضارع کا سب سے پہلے اشارہ کہاں کیا جائے گا؟ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، غور سے دیکھیے گا کہ فعل مضارع کا اشارہ کہاں ہوگا. تو اس کے لیے آپ کو ابھی تھوڑا سا اپنے اشاروں کو اوپر لے کے جانا پڑے گا. فعل مضارع کا اشارہ جو ہے یہاں ہوتا ہے، یہ 45 کی ڈگری پر. مضارع ماضی کا یہاں 90 کی ڈگری پر تھا، تو مضارع کا اشارہ یہاں آ جائے گا پیچھے بالکل جو ہے یہاں 45 کی ڈگری پر. لہذا خواتین نے کیونکہ جب اشارہ کرنا ہے تو وہ کم سے کم جو ہے، کیونکہ پردہ بھی ہے تو اس لیے وہ یہاں تک کم سے کم ضرور اٹھائیں کہ یہاں ہم نے ماضی کا کیا تھا کندھے کے برابر، تو سر کے برابر آپ کے اشارہ جو ہے مضارع کا ہونا چاہیے. لازمی طور پر مضارع کا اشارہ آپ کا کم سے کم سر تک ہونا چاہیے. اصل تو اس کی یہ ہے کہ یہ یہاں پر ہو. پوری کی پوری ڈیٹیل اور تفصیل سے اشارہ اس کا یہاں کیا جائے گا، واحد کے لیے، تثنیہ کے لیے، اور اسی طرح جمع کے لیے، اور اسی طرح مخاطب کے لیے سامنے، اور حاضر متکلم کے لیے یہاں ہو. فعل ماضی کے 3 وزن. ماضی اور مضارع کے وزن. فعل ماضی کے 3 وزن ہیں، فعالہ، فاعلہ اور فعولہ. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اچھا یہ تھوڑی سی بات کو سمجھیے گا کہ ماضی کے 3 وزن ہم نے پڑھا تھا کہ عین کلمے پر تینوں حرکات آئیں گے. عین کے اوپر زبر، زیر اور پیش. اور سیم یہی چیز مضارع پر بھی آئے گی. وہی عین کلمہ ہے یہی والا، اس کے نیچے زیر، زبر، پیش تینوں صورتیں آئیں گی. تو فعل مضارع کے بھی 3 وزن ہیں، فعل ماضی کے بھی 3 وزن ہیں. تو ماضی کے بارے میں تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ فعالہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، فاعلہ اس سے کم، اور فعولہ بہت کم. اب یہاں فعل مضارع میں جب آتے ہیں تو یفعل کسرے والا زیر کے ساتھ جو مضارع یہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے. اور یفعل فعل مضارع پہ عین کلمے پہ یعنی سینٹرل حرف پر زبر اور درمیان والے پر یہ اس سے کم ہے. اور یفعل یہ بہت کم، نہیں بہت کم تو نہیں کہہ سکتے، کچھ کم کہہ سکتے، کچھ کم. جی بلکہ چینجنگ کے ساتھ ہے کہ یفعل کم ہے اور یفعل اس سے زیادہ ہے. یفعل دوسرے نمبر پر یفعل، اور تیسرے نمبر پر یفعل ہے. سب سے زیادہ استعمال یفعل کا وزن ہے، پھر یفعل کا وزن ہے، پھر یفعل کا وزن ہے. یہ تیسرے نمبر پر چلا جائے. جی اب آ جاتے ہیں یہاں ماضی. سب سے زیادہ جو استعمال ہوتا ہے ماضی کا صیغہ یہ ہے، اور اس کے ساتھ مضارع کی یہ تینوں فنکشن بنیں گے. فعلہ یا فعلو یہ ایک چیپٹر بن جائے گا، فعلہ یا فعلو کا. اور اسی کے ساتھ اگر یہ ملائیں گے فعلہ یا فعلو یہ ایک اور چیپٹر بن جائے گا، اور فعلہ یا فعلو بنائیں گے یہ ایک اور چیپٹر بن جائے گا. تو فعلہ یا فعلو اس کو پہلا چیپٹر کہیں گے، پہلا باب کہیں گے. فعلہ یا فعلو یہ چوتھا بن جائے گا، اور فعلہ یا فعلو یہ دوسرا بن جائے گا. ہم نے کیونکہ 6 چیپٹر پڑھے ابھی تک، تو اب ان کے ساتھ ساتھ اگر ماضی کا یہ وزن ہو تو مضارع کی یہ صورت اس کے ساتھ اگر یہ سیٹ بن دیا جائے، اس کو اور اس کو سیٹ کرا دیا جائے ایک، تو یہ پہلا باب بنے گا. اس کے ساتھ اگر اس کو فٹ کر کے ایک سیٹ بنایا جائے تو یہ جو ہے چوتھا باب بنے گا. اور اگر یہ اور یہ ملا کر ایک سیٹ بنا دیا جائے تو یہ دوسرا باب بن جائے گا. اب آ جاتے ہیں ماضی کا دوسرا وزن ہمارے پاس فاعلہ ہے. اس کے ساتھ مضارع میں یا فاعلو یہ پہلے والا وزن لائے تو ماضی و فاعلہ اور مضارع یا فاعلو، تو یہ 5واں چیپٹر بنے گا حاسبہ یحسب والا ان دونوں کے سیٹ سے. اور اگر ماضی فاعلہ ہو اور مضارع یفعل ہو، ان دونوں کو ایک سیٹ بنائے تو یہ بن جائے گا تیسرا چیپٹر سمع یسمع. تو کتنے چیپٹر ہوئے؟ 1 2 3 4 5. اس کے ساتھ ان تینوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے سیٹ بنا تو یہ 3 سیٹ بنے، 3 باب بنے. ایک اس کا سیٹ بنا تو یہ چوتھا باب بنا، ایک اور باب بنا، یہ 5 ہو گئے. اب اگر ماضی کو لیتے ہیں فعولہ،
تو फ़अला के साथ एक ही मुजारे का वजन इस्तेमाल हो सकता है कि जब मुजारे में आइन कलमे को जमे हो, जेर या दूसरी तीसरी सूरत इसके साथ इस्तेमाल नहीं हो सकती। लिहाजा ये एक ही चैप्टर है, फ़अला यफ़अलु, छठा बाब है जी। तो ये तो थी चैप्टर के लिहाज से माजी और मुजारे को मिलाकर जो हमारे अबवाब बन रहे हैं, जो चैप्टर बन रहे हैं या खानदान बन रहे हैं, वो 6 बन रहे हैं। उनकी सूरत हमारे पास आ गई, एक ये होगा, एक ये है, एक ये है। उसके बाद एक इसके साथ सेट है, एक इसके साथ सेट हो जाएगा, और एक ये सेट बनाते जा रहे हैं, वो चैप्टर और अबवाब बनते जा रहे हैं। तकरीबन उम्मीद है यहाँ तक बात जो है, जो अबवाब की 6 अबवाब कैसे बने, वो बात क्लियर हो गई। जी, अब आ जाते हैं मुजारे की गिरदान। प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेस्ट। नेकी पर इस्तिकामत, आजम, असबाब, नेक और नेक सोहबत, जुड़े रहें जी। जी, तो फिर मुजारे की गिरदान पढ़ेंगे, और इशारा जहन में रखिएगा कि ये कम से कम सर के बराबर होना चाहिए। यहाँ हमने कंधे के बराबर माजी करी किया है, यहाँ इशारा करेंगे उसके लिए जी। इशारा करते हुए पढ़ेंगे, यफ़अलु, यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलानी, यफ़अलूना, यफ़अलूना, तफ़अलु, तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलूना, अफ़अलु, अफ़अलु, नफ़अलु। नफ़अलु। जी, कोशिश कीजिएगा मुतकल्लिम के लिए यहाँ पर रखेंगे, जैसे कि माजी के लिए हमने यहाँ इशारा किया था, और मुतकल्लिम के लिए मुजारे में यहाँ पर इशारा करेंगे, यहाँ और ऐसे जी। मुअन्नस की गिरदान मेरे ख्याल में पढ़ लेते हैं, मुश्किल तो नहीं होगी अगर मुअन्नस भी पढ़ ले। चले आज सिर्फ मुज़क्कर पढ़ लेते हैं जी, एक दफा फिर मेरे साथ पढ़िएगा, यफ़अलु, यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलानी, यफ़अलूना, यफ़अलूना, तफ़अलु, तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलूना, अफ़अलु, अफ़अलु, नफ़अलु। नफ़अलु। जी, अब तर्जुमा करेंगे। अमल करता है या करेगा वो एक मर्द, अमल करता है या करेगा वो एक मर्द, अमल करते हैं या करेंगे वो 2 मर्द, अमल करते हैं या करेंगे वो 2 मर्द, अमल करते हैं या करेंगे वो सब मर्द, अमल करते हैं या करेंगे वो सब मर्द, अमल करते हैं या करेंगे आप एक मर्द, अमल करते हैं या करेंगे आप एक मर्द, अमल कर रहे हैं या करेंगे आप 2 मर्द, अमल कर रहे हैं या करेंगे आप 2 मर्द, अमल करते हैं या करेंगे आप सब मर्द। अमल करते हैं या करेंगे आप सब मर्द, जी, अमल करता हूं मैं एक करूं या करूंगा मैं एक मर्द, अमल करता हूँ या करूँगा मैं एक मर्द, अमल करते हैं या करेंगे हम सब मर्द। अमल करते हैं या करेंगे हम सब मर्द। अच्छा, अब गौर से देखिएगा अल्फाज को, पहले एक दफा मुताला कीजिएगा। यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलूना, अफ़अलु, नफ़अलु। अब हमने 4 हुरूफ़ तैन पढ़े थे अलामत मुजारे, या इन दोनों हुरूफ में, ता अगले 3 हुरूफ में है, हमजा एक में है, और नून। अतैन, हमजा, ता, या, नून, अतैन, ये 4 अलामत मुजारे हैं। चारों के चारों मौजूद है। पहले 3 में या है, दूसरे 3 में ता है, और आखिरी मुतकल्लिम में हमजा, और आना नहनो से, आना से हमजा ले लिया, नहनो से नून ले ली जी। तर्जुमा दोनों फेल का हमने किया, हाल का भी किया, मुस्तकबिल का भी है। अमल करता है या करेगा, बहुत आसान है।
جی ایک گردان اور پڑھ لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں مضارع کی علامت کی طرف. ایک گردان اور ہم پڑھ لیتے ہیں کسی بھی فعل سے. ابھی تک تو یہ علامات کی طرف ہے، لیکن پہلے ایک گردان پڑھ لیتے ہیں مذکر کی، پھر آتے ہیں علامات کی طرف. جی میرے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے. یغفرو، یغفرو، یغفرانی، یغفرانی، یغفرون، یغفرون، تغفرو، تغفرو، تغفرانی، تغفرانی، تغفرون، تغفرون، اغفرو، اغفرو، نغفرو. نغفرو. جی بہت آسان ہے، دیکھیے گا. پہلے تو سب سے پہلے حروف عطین کو دیکھو، علامت مضارع جو ہے وہ 4 حرف ہیں، کیا وہ موجود ہیں؟ یغفرو، یغفرانی، یغفرونا. بالکل ان تین میں جو تھرڈ پرسن غائب کے لیے آتے ہیں ان میں یا ہے، اور بالکل شروع میں ہے، کیونکہ اس کا اصل عرب غائن فا را غفر ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، تو مانا تھا معاف کرنا، تو اس کے شروع میں یا لگا دی. علامت مضارع پتہ چل رہا ہے کہ یہ صیغہ مضارع کا ہے، ماضی کا نہیں ہے. اور پھر جب مخاطب کی صیغوں کی طرف آئے، تغفرو، تغفرانی، تغفرونا. یہاں تا ہے، دوسری علامت مضارع ہے. اور یہ غائن جو غفر ہم نے ماضی پڑھی تھی، یہ فا کلمہ تھا، پہلا حرف تھا، اس سے پہلے علامت مضارع تا آ گئی ہے. پتہ چل گیا ماضی نہیں، یہ مضارع ہے. اغفرو، نغفرو، یہاں حمزہ ہے اور یہاں نون ہے، تو حروف عطین چاروں کے چاروں استعمال ہوئے، حمزہ، تا یا نون. حروف عطین علامت مضارع. اب اس کے بعد انہوں نے دوسری چیز کی تھی کہ الف نون اور واو نون آئے گا جمع کے لیے، وہ بھی استعمال ہوگا. اچھا تو ایک دفعہ اس کو غور سے دیکھتے ہیں. یغفرو، یہ تو فرسٹ پرسن، یہ تھرڈ پرسن ہے، لیکن غائب کا سیگا ہے، تو صرف یغفرو، کوئی علامت نہیں آئی، کیونکہ اس اکیلے سیگے سے، جیسے غفرہ کے اندر کوئی علامت نہیں تھی تسنیہ جمع کی، تو پتہ چل گیا تھا کہ یہ واحد کے لیے ہے، یہ کوئی علامت ہی نہیں تھی تسنیہ جمع کی. تو یہ تو واحد کا سیگا ہو گیا تھرڈ پرسن کا. یغفرانی، ہاں یہاں تسنیہ کے لیے الف نون کا استعمال ہوا ہے، تو یہ بتا رہی کہ یہ تسنیہ بھی ہے، اور ساتھ یہ بتا رہی کہ اس کو کرنے والے 2 بندے ہیں، فاعل بھی کہلاتا ہے. یغفرون، واو نون، یغفرون، یغفرون، واو نون. اب یہ جمع مذکر کے لیے لگا ہے. آگے چلتے ہیں. تغفران، تغفرون، یہاں پر بھی مخاطب میں بھی آنے اور اونا تسنیہ اور جمع کے لیے لگا ہے. آنے ہم تسنیہ کے لیے پہلے پڑھ چکے ہیں، اونا بھی پڑھ چکے ہیں، یہ پرانا سبق ہے، لیول 1 کا دوسرے سبق میں ہم نے تسنیہ اور جمع بناتے ہیں. اغفرو، نغفرو. اغفرو میں حمزہ آ گیا، اغفرو میں ایک، اور نغفرو میں ہم آ گیا، یہ نحنو کا نون آ گیا، جمع آ گیا، اس کے لیے آخر میں واو کی ضرورت نہیں. جی میرے خیال میں ہم نے ترجمہ نہیں کیا، ایک دفعہ ترجمہ کر لیں گے، گردان پڑھیں گے میرے ساتھ. بلکہ میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ جو ہے عربی الفاظ پڑھیے گا اونچی آواز سے اشارہ کرتے ہوئے. معاف کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، یغفرو، معاف کرتے ہیں یا کریں گے وہ 2 مرد، یغفرانی، معاف کرتے ہیں یا کریں گے وہ سب مرد، یغفرون، معاف کرتے ہیں یا کریں گے آپ ایک مرد، تغفرو، معاف کرتے ہیں یا معاف کریں گے آپ 2 مرد، تغفرانی، معاف کرتے ہیں یا کریں گے آپ سب مرد، تغفرون، معاف کرتا ہوں یا کروں گا میں ایک مرد، اغفرو، معاف کرتے ہیں یا کریں گے ہم سب مرد. نغفرو. جی بہت اچھا. میرے خیال میں امید ہے کہ آپ یہ مذکر کے صیغے سمجھ میں آ رہے ہوں گے کہ ایک ہی پیٹرن ہے، بس یہ ہے کہ وہاں اوپر ہم نے یفعلو پڑھا تھا یا یغفرو پڑھ لیا ہے. جی ایک اور فعل سے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم واپس جائیں گے علامات مضارع کو سمجھنے کے لیے. جی میرے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. جی ینصرو، ینصرو، ینصرانی، ینصرانی، ینصرون، ینصرون، تنصرو، تنصرو، تنصرانی، تنصرانی، تنصرون، تنصرون، انصرو، انصرو، ننصرو. ننصرو. اچھا دیکھیے گا کہ کوئی فرق نہیں ہے. ینصرو، ینصرانی، ینصرونا، تنصرو، تنصرانی، تنصرون، انصرون. شروع میں پہلے 3 میں یا ہے،
دوسرے 3 میں تا ہے اور واحد مکلم میں حمزہ اور جمع متکلم میں نون ہے۔ اچھا آخر میں تسنیہ اور جمع وہی آنے اونا بالکل ہے، تسنیہ میں جب آپ اشارہ تسنیہ کریں گے تو ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے، ہاں ایک فرق ہے کہ وہاں جو ہے آئین کلمہ جو کہلاتا تھا درمیان والا جو حرف تھا اس کے زیر تھی اوپر یغ فی رو، یہاں پر بھی آخری رائے وہاں پر بھی آخری رائے، لیکن وہاں را سے پہلے والا حرف فا تھا اور یہاں سواد ہے، یہاں وہاں فا کے نیچے زیر تھی، یہاں سواد کے اوپر پیش ہے بس، کیونکہ وہ پہلا باب ہے یہ دوسرا باب ہے، تو سواد پر پیش ہے، باقی کوئی فرق نہیں ہے، سیم پیٹرن ہے، شروع بھی آخر بھی، درمیان میں حرف کبھی بدلتا رہے گا اور اس کی کبھی زبر کبھی زیر کبھی پیش تینوں آتی رہیں گی، باقی کوئی نہیں ہے۔ جی میں ایک دفعہ ترجمہ کرتا ہوں، آپ عربی الفاظ پڑھیے گا۔ مدد کرتا ہے وہ ایک مرد، ینصرو، مدد کرتے ہیں وہ دو مرد، ینصرانی، مدد کرتے ہیں وہ سب مرد، ینصرونا، مدد کرتے ہیں آپ ایک مرد، تنصرو، مدد کرتے ہیں آپ دو مرد، تنصرانی، مدد کرتے ہیں آپ سب مرد، تنصرونا، مدد کرتا ہوں میں ایک مرد، انصرو، مدد کرتے ہیں ہم سب مرد۔ ننصرو۔ اچھا ویسے تو مضارع کے اندر دونوں ترجمے موجود ہیں، حال کا بھی مستقبل کا بھی، لیکن عمومی طور پر جب بھی ہم کریں گے ہم حال کا ترجمہ کریں گے، کیونکہ مضارع کا ترجمہ اس وقت کیا جاتا ہے جب اس کے قرائن، اس کی نشانیاں، اس کے علامات موجود ہوں، وہ آگے ہم لیول 3 میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن لکھے دونوں ہی ہم نے تمام افعال کے، تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ مضارع کے اندر دونوں ترجمے حال اور مستقبل دونوں ہیں، لیکن عام طور پر صرف حال کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں کچھ علامات جو ہم نے سمجھنی تھی، جی وہی حروف عطین کی بات ہے جو کافی حد تک آپ سمجھ چکے ہیں کہ زب والے 4 حرف جو ہمیشہ شروع میں آتے ہیں، یہ 4 حرف جو مضارع کے شروع میں آئیں گے حروف عطین کہلاتے ہیں، حمزہ، تا، یا، نون، عطین۔ یہاں بتا دیا یہ یا جو ہے یہ غائب کے صیغوں کے لیے آئے گی، یا فعلو یا فعلانی یا فعلونا، تا مخاطب کے صیغوں کے آئے گی، تفعلو تفعلانی تفعلونا، حمزہ واحد متکلم کے لیے اور جمع کے لیے نون آئے گا نفعلو۔ دیکھیے گا یا 3 صیغوں میں وہ، اس، ان تینوں معنی کے جاتے ہیں، تھرڈ پرسن کے لیے آتی ہے ہی، شی اور دے کا معنی دے گی، ٹھیک ہے، جیسے کہ ابھی ہم پڑھ چکے۔ تا 3 صیغوں میں تو، تم، آپ سیکنڈ پرسن کے لیے، اور حمزہ ایک صیغے میں آئے گا میں فرسٹ پرسن سنگولر کے لیے، اور نون ایک صیغے میں ہم فرسٹ پرسن پلورل کے لیے آئے گا وی۔ جی تو یہ ایک دفعہ خلاصہ ہمارے پاس آ گیا علامات کا اور ان کا استعمال، کہ یا کا استعمال کہاں ہوگا، تا کا استعمال، حمزہ کا، نون کا استعمال کہاں ہوگا، یہ استعمالات ہمارے پاس آ گئے۔ کیسے کیسے کیا اس کی ہمارے پاس آ گئی ایک دفعہ شکل، اس کی صورت، اور ایک اور انداز میں اب دیکھ لیجئے گا، زبر والے 4 حرف جو ہمیشہ شروع میں آتے ہیں مضارع کے شروع میں، یعنی کہ حرف فعل کے، حمزہ، تا، یا، نون، یعنی عطین، ہوا یفعل، ہما یفعل، ہم یفعل، یعنی یہ یا تھرڈ پرسن غائب کے لیے آتی ہے، یفعل واحد ہے، یفعلانی تثنیہ ہے، اور یفعلون یہ جمع ہے۔ انت، انتما، انتم، تا، 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 کہتے ہیں یہ مخاطب کے لیے گا، تفعل، تفعلانی تفعلون، تو ضمیر میں غائب کے لیے ہا کا استعمال تھا، تو یہاں فعل میں اس کی جگہ یا کا استعمال ہو گیا، وہاں ضمیر میں مخاطب کے لیے تا، تما، تم، یعنی تا کا ہی استعمال تھا، تو یہاں فعل میں بھی تا کا ہی استعمال ہے۔ ضمیر میں واحد متکلم کے لیے سنگولر کے لیے انا کا استعمال تھا، تو یہاں انا سے حمزہ کو لے آئے، افعالو فعل کے ساتھ شارٹ کر دیا، اور جمع میں نحنو تھا تو نحنو کی نون کو فعل میں لے آئے، آسان ہے، یہ کافی حد تک اب اور آسان ہو گیا آپ کے لیے، یہ اس کی ایک مثال دے دی۔ ماضی کے صرف آخر میں علامت لگتی ہے، اس بات کو سمجھیے گا، مضارع کے شروع اور آخر دونوں میں علامت لگتی ہے، ابھی دونوں کا تقابل کر دیا نا، کہ ماضی کے یہ بات ہے کہ ماضی کے صرف آخر میں علامت لگتی ہے اور مضارع کے شروع اور آخر دونوں میں لگتی ہے۔ کیسے؟ ماضی کی گردانے دیکھیں، فعلا، یہ فا پہلا حرف ہے تو اس سے پہلے کوئی اضافہ نہیں،
اگر کہیں ہوا تو وہ آخر میں یہاں الف کا ہوا، یہاں واو کا ہوا، یہاں تا کا، تما، تم، تو، نہ، تو ماضی کے شروع میں کوئی چیز نہیں لگتی، جبکہ مضارع کے شروع اور آخر دونوں میں شروع میں یا، تا یا حمزہ اور نون، اور آخر میں تثنیہ میں الف نون، جمع میں واو نون، الف نون واو نون لگتی ہے، مضارع میں دونوں جگہ پہ آ رہی ہے۔ تو آج ہم نے 2 گردانیں پڑھ لی ہیں، ایک یفعلو کی، ایک یغفرو کی، ایک ینصرو کی، 3 گردانیں ہوئی۔ یفعلو زبر کے ساتھ پڑھا، یغفرو زیر کے ساتھ پڑھا، اور ینصرو پیش کے ساتھ پڑھا۔ تینوں میں سے 2 کی گردان آپ نے سنانی ہے، یغفرو اور ینصرو کی گردان آپ نے سنانی ہے، اور لکھنی صرف ایک ینصرو سے، ترجمے کے ساتھ آپ نے ینصرو کی لکھنی ہے، سنانی دونوں ہے، سنانی تینوں ہے، یفعلو بھی، یفعلو بھی، یغفرو بھی، اور ینصرو، سنانی تینوں ہے، لکھنی ہے ایک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد لا الہ الا انت استغفرک و نتوب۔ اچھا، ہوم ورک میں اب آپ کو جملے بھی بنانے کے لیے دیے جاتے رہیں گے، تو آپ کوشش کیجئے گا کہ ان جملوں کو بنا کر لازمی طور پر بھیج دیجئے۔